न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी के टॉक शो आपके मुताबिक में तमाम नाजरीन और आज के मेहमान सीनियर सहाफ़ी नईम कैसर साहब को खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, 19 मई को पार्लियामेंट ने एक अहम बिल 18 साल से कम उम्र की शादी पर पाबंदी के बिल को इस्लामी सियासी जमातों की मुखालफत के बावजूद कसर राज से मंजूर कर लिया है। इस बिल की मंजूरी से पाकिस्तान में रहने वाली अकलियतों को क्या फ़ायदा होगा और इस बिल की रसाई क्या इस्लामाबाद तक ही महदूद रहेगी या सूबा पंजाब में भी इस किस्म की कोई कोशिश की जा रही है कि वहाँ भी ये पास करवा लिया जाए। तो ये वो मौजू है जिस पर हम बात करेंगे। नईम साहब, एक दफ़ा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। नईम साहब, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया सैमसन भाई, बहुत मेहरबानी आपकी आपकी नवाजिश के इतने अहम मौजू पर आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ जो है वो प्रोग्राम कर सकूं। नईम साहब, इससे पहले कि मैं इस पे गुफ्तगू करूं कि ये बिल कहाँ तक जाएगा, नून लीग की तकरीबन पंजाब में ज़्यादा अक्सरियत है। जाहिर है कि नून लीग की मरकज़ में भी अक्सरियत है। मुस्लिम लीग की तरफ से ये बिल क्यों नहीं आया? पीपल पार्टी की तरफ से ये बिल सामने आया है। 16 मई को कौमी असम्बली में PP की शर्मिला फारूकी ने पेश किया और फिर 19 को सेनेटर शीरी रहमान ने सेनेट में पेश किया। ये स्टेप पहले भी जब आया एक दफा तो पीपल पार्टी से आया, प्रोटेक्शन, मराठी प्रोटेक्शन ला। ये नून लीग से क्यों काम क्यों नहीं हो रहे? अच्छा, एक तो मैं माजरत, इससे पहले कि हम आगे बात करें, मैं आपको ये हाँ बताना चाहता हूँ कि ये मैरिज चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन जी। एक्ट जो है, ये बिल्कुल आपकी बात बजा है। ये पीपल्स पार्टी की साहर कामरा ने आज से कोई एक साल कबल 2024 में इसको टेबल किया था और फिर ये स्टैंडिंग कमेटी को फॉरवर्ड कर देगा, लेकिन शी वाज आल्सो फ्रॉम पीपल्स पार्टी। और ये इसके ऊपर तकरीबन एक साल तक जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू जो की है और बड़ा वक्त इस पे सर्व किया है कि इसकी जो भी प्रपोजल्स हैं, जो भी पार्टी जिसमें अपनी आरा शामिल करना चाहती हैं, तो बड़ी इसको कोई लगभग एक साल इस पे लगा है, 12 माह से ज्यादा वक्त इस पे दिया गया और इसको वेट किया गया। अब जहां तक आपका ये सवाल है कि पीपल्स पार्टी ही क्यों ऐसे बिल जो है उनको लाती है, उनको फॉलो करती है और ऐसे इश्यूज को जो है वो रेज करती है, उसकी एक बड़ी सादा सी वजह है। और वो वजह ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपने आप को डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी जो है वो गर्दानती है और उनका ये क्लेम है कि हम डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी हैं, हम ऐसे इश्यूज पर बात करते हैं, रिलीजियस हों, माइनॉरिटीज के इश्यूज हों, उसके अलावा मैरिज के इश्यूज हों, कोई भी जो भी आप समझते हैं जिसको लिबरल के जुमरे में लाया जाता है, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो तमाम इश्यूज जो हैं वो पीपल्स पार्टी ही रेस करती है। उसमें अभी रिसेंटली एक बिल के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको साथ ये भी बताता हूँ कि आपको याद होगा कि कुछ इस बिल से कुछ अर्सा कबल जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के ऊपर भी एक साइन किया और उसकी एक 60 के अंदर जो है वो तरमीम की गई, जिसके तहत जो क्रिश्चियन लड़का है शादी का जो था उसमें उसकी उम्र 16 साल से बढ़ाकर 18 की गई, लड़की जो है उसकी उम्र 13 साल से बढ़ाकर 18 साल की गई। तो ये भी पीपल्स पार्टी के नवीद आमर जीवा ने ही जो है इस बिल को मूव किया, फॉरवर्ड किया और उसके बाद इस पर कानून साजी हुई और ये कानून का हिस्सा बना। सो इसलिए कि मैंने जैसे आपको ये गुजारिश की कि पीपल्स पार्टी का ये क्लेम है कि वो डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी है, सो इसलिए वो हर दफा हर चीज में इसके ऊपर जो है वो क्रेडिट मैं जो है वो इसलिए लेते भी नईम साहब आपसे बात कर रहा था ये पीपल पार्टी की जानब से, क्योंकि नून लीग पर ऑलरेडी जो है वो ब्लेम बड़े लगे हुए हैं। जिस तरह के क्रिश्चियन कॉलोनियों पे आग लगाएगी या मामलात हुए जितने भी, वो इनके दौर में, नून लीग के दौर में ज्यादा हुए। तो ये जो दाग है एक, इसको मिटाने के लिए नून लीग ऐसे स्टेप क्यों नहीं लेती? क्या इसमें ज्यादा इस्लामिक पसंद लोग हैं? अच्छा देखिए, पीपल्स पार्टी भी किसी हद तक आपको मालूम होगा कि मोहतरमा के दौर में मौलाना फजल रहमान साहब जिनकी पार्टी ने अभी इस बिल के ऊपर वॉकआउट भी किया है, वो अलाए थे पीपल्स पार्टी के। लेकिन नून लीग का कुछ जरा झुकाव और ज्यादा एफिलिएशन इसलिए है कि आपको मालूम होगा कि जब 90s की पॉलिटिक्स हुई बेनजीर भुट्टो के खिलाफ, तो उस वक्त जब एक अलायंस बना पाकिस्तान में जिसको इस्लामिक जमहूरी इत्तेहाद का नाम दिया गया,
تو اس وقت جو ہے بہت ساری مذہبی جماعتیں جو ہیں آن بورڈ ہوئی مسلم لیگ نون کے ساتھ، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست تھی، اور بھٹو اور اینٹی بھٹو کی سیاست تھی۔ تو اس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھٹو اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں تھی، اور مسلم لیگ نون جو ہے اس نے لیڈ کیا پرو اسٹیبلشمنٹ پلس جو ہے ریلیجیس سائڈ کو۔ تو اس وجہ سے ایک نیچرل الائی ہے جو پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ مسلم لیگ نون کی۔ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کو اپنا دھڑا، اپنے اتحادی، اپنا جو پلہ ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور ہر ایک پولیٹیکل پارٹی جو بھی وہ سیاست کرتی ہے، جن لوگوں کو بھی وہ ساتھ لے کے چلتی ہے، تو اس کو وہ ظاہری بات ہے اس نے کیٹر کرنا ہوتا ہے، اس کو اس کا فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے۔ تو بالکل اس میں آپ کی بات بھی بالکل بجا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ ہمیشہ اس کو ایک میانہ روی، یا اس کو کہنے کے درمیان میں ان تمام لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے جو اس وقت ایکسٹریم رائٹ پہ ہیں یا مطلب مڈ رائٹ پہ ہیں۔ تو اس طرح وہ پھر ان کے ساتھ اپنا جو ہے ان کو ایک سٹانس جو ہے وہ برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور اس کو ایک پچ بنا کے رکھنی ہوتی ہے تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ ناراض نہ ہو۔ اور آپ کو یہ بھی میں ضرور آپ کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب جیسے آپ نے فرمایا کہ جتنی بستیاں جلائی گئیں کرسچنس کی، شانتی نگر، آلموسٹ جتنے سے لے کے ابھی تک ریسنٹلی جڑاں والے تک چلیں، جڑاں والا جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اس کے درمیان یہ واقعہ ہوا۔ تو بالکل انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ واقعات، یہ سانحات جو ہیں اس ادوار میں، ان ادوار میں ہوتے رہے ہیں۔ تو لیکن بعد میں کوشش یہ کی گئی ہے ہمیشہ پی ایم ایل این کی قیادت کی طرف سے کہ وہ اس کو کیٹر کرے، اس کو پیمپرڈ کرے، اور چیزوں کو جو ہے وہ کول ڈاؤن کرے۔ تو یہ تو ایک پھر چل رہا ہے پاکستان میں، جی اسی طرح کی سیاست ہے اور اس طرح جی کے معاملات ہیں۔ نعیم صاحب ایک لمحہ فکریہ بھی ہے نون لیگ کے لیے، نون لیگ کے لیے اس لیے کہ پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کا اس وقت گڑھ بھی ہے، اور کرسچینٹی یا کرسچنز کا بھی گڑھ یا اکثریت پنجاب میں ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ایم پی اے جتنے ہیں موسٹلی وہ کرسچن، اکثریت کرسچن کی ہے سوائے اروڑا، رمیش سنگھ اروڑا کی، وہ بھی ان کو منسٹری، بڑی منسٹری دے دی گئی ہے۔ تو اس وقت نون لیگ کو اس کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، یا وہاں پہ ایم پی اے کے ایسے کرنی چاہیے ایسی بات۔ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ پھر ہم اپنے اصل طرف آتے ہیں، ٹاپک کی طرف۔ جی دیکھیے اس میں بالکل ٹھیک ہے کہ پنجاب ڈومینیٹڈ بائی کرسچنز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، پنجاب میں کرسچن ووٹر جو ہے مینورٹی کے حساب سے، جیسے سندھ میں ہندو ہیں، بلوچستان میں بھی کچھ تعداد میں ہندو زیادہ ہیں، کے پی کے میں بھی اس طرح سے، لیکن پنجاب میں جو ہے وہ کرسچن ووٹ ڈومینیٹ کرتا ہے۔ اور پی ایم ایل این کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ جو مسیحی اراکین ہیں، کرسچن اراکین ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ اکاموڈیٹ کرے۔ ایم پی ایس جو ہیں اور جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز پنجاب سے لیے جاتے ہیں، نینسن عظیم صاحب اور اس طرح کامران مائیکل صاحب، خلیل طاہر سندھو صاحب، یہ سارے پنجاب سے بلونگ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو پنجاب سے جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ تاکہ جو کرسچن ووٹر ہے ہم اس کو ساتھ لے کے چل سکیں۔ اب رمیش سنگھ اروڑا صاحب کیونکہ ایک تو تھوڑا جغرافیائی معاملات اس وقت پاکستان کے اس قسم کے تھے، اور اس کے علاوہ جو آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس کے بعد جو پاک انڈیا ٹینشن بنی، اس میں دیکھیے کہ دو ایشوز پہ بہت زیادہ پالیٹکس ہوئی ہے، مطلب جنگ کے علاوہ اگر کوئی چیز پہ، اور وہ یہ تھی کہ سکھوں پہ کس نے حملہ کیا، ان کی عبادت گاہوں پہ بڑا کلیم کیا جاتا، پاکستان کہہ رہا تھا کہ انڈیا نے حملہ کر دیا، انڈیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان حملہ کر رہا ہے۔ یعنی اس فیکٹر کو جو ہے دونوں ممالک جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ یوٹیلائز کیا ہے، یعنی سکھ فیکٹر کو جو ہے اس ساری جنگ میں بھی، جیو پولیٹیکل صورتحال میں بھی سکھ فیکٹر کو جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کیا گیا۔ تو اس لیے ابھی فی الحال کیونکہ نون لیگ کا ووٹ پنجاب میں بہت زیادہ ہے اور پنجاب میں کرسچن مائنورٹی میں ڈومینیٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر کرسچنس کو جو ہے وہ مطمئن رکھنے کے لیے، یا ان کا جو نمبر آف پیپل ہے یا ووٹ جو ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے، زیادہ اراکین جو ہے وہ پنجاب سے وہ کرسچن ہی بنائے جاتے ہیں۔ جی تھینک جی یو۔ آگے میڈیا کی طرف ہم بعد میں جائیں گے۔ یہ چائلڈ پروٹیکشن کے تحت ہی ایک جو میرج کا بل پاس ہوا کہ 18 جی سال سے کم کی جو بھی مولانا اگر کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کارڈ چاہیے، نادرا کا ریکارڈ چاہیے، تب جا کے یہ ہو سکتا ہے۔ اس میں ہم اگر سوچیں تو ہماری منارٹیز کو کم عمر جبری تبدیلی مذہب اور نکاح ہوتا ہے، اس میں کہاں تک فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ریسٹرین ہے چائلڈ میرج ایکٹ، یہ ابھی فی الحال تو اسلام آباد کے لیے اس کو جو ہے فیڈرل ٹیریٹری کے لیے جو اپروو جی کیا گیا، منظور کیا گیا نیشنل ہوں اسمبلی میں،
ہاں اس کے علاوہ جو سندھ میں جو ہے وہ یہ پہلے سے نافذ العمل ہے، اور میرا خیال کو غالباً 6 سال ہو گئے ہیں اس کو سندھ میں نافذ العمل ہوئے ہوئے، لیکن وہاں بھی چلیں یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹیبل بات ہے کہ کس حد تک یہ مؤثر ہے یہ سارے معاملے کو روکنے میں، یا چائلڈ میرجز کو روکنے میں کس حد تک یہ کارآمد کارگر ثابت ہوا، یہ ایک علیحدہ سے ڈبیٹ ہے۔ لیکن اب فیڈرل ٹیریٹری سے پہلے سندھ اور اب فیڈرل ٹیریٹری، اس میں صرف اب 2 پاکستان کے حصے ہیں جن میں چائلڈ میرج کو جو ہے وہ ریسٹرین کیا گیا ہے، ریسٹرکٹ کیا گیا ہے۔ اب جو سزاؤں کی بات آپ کر رہے ہیں اس پر جو عمل درآمد ہونا ہے، اور یہ جو اس کی شرائط ہیں کہ اب نکاح جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ دیکھے بغیر لڑکے اور لڑکی کے پاس، یعنی دونوں کا بالغ ہونا اسٹیٹ کی نظر سے، جو اسٹیٹ نے ایج بلوغت کی طے کر رکھی ہے وہ 18 سال ہے، تو اس کے تحت بالغ ہونا دونوں کا بڑا ضروری ہے، اور اگر کوئی آئی ڈی کارڈ کے بغیر نکاح کرے گا تو اس کو 1 سال کے لیے قید بھی ہو سکتی ہے اور 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگلا جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے، میں اس کو ذرا سمجھ نہیں سکا کہ اس سے کیا کم ہوگا، منارٹیز جو کو آپ نے اگلا منارٹیز کو فائدہ کیا جی ہوگا، پھر میں اگلے کوشچن کی طرف جاتا ہوں جی۔ اچھا چلے، اس میں منارٹیز کا کیونکہ ایک سٹانس رہا ہے، ہمارے یہاں جتنی این جی اوز ہیں، جتنے سوشل سیکٹر کے لوگ ہیں، اور غالباً کچھ ریسرچرز کا بھی ان کا یہ ایک بہت عرصے سے یہ رہا ہے ایک سٹانس، ایک ان کا ایک موقف رہا ہے کہ کیونکہ کم عمر لڑکیوں کی، جو مسیحی لڑکیاں ان کی شادی ہو جاتی ہے اور ان کو جو ہے وہ تبدیلی مذہب کر دیا جاتا ہے، اور ان کا جو مذہب تبدیل کر کے نکاح کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری کرسچن لڑکیاں جو ہیں وہ افیکٹ ہوئی ہیں۔ اب اس کا کیا فائدہ ہوگا ان کو، یہ یہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ابھی بھی ڈبیٹیبل ہے، یہ ڈبیٹ میں رہے گی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر نہ صرف واک آؤٹ ہوا ہے جے یو آئی کی طرف سے، بلکہ جو باقی ریلیجس پارٹیز ہیں دے آر آل آن بورڈ اس کے اوپر جے یو آئی کے ساتھ، اور یہ پہلے سے بھی، اس سے پہلے بھی 2 دفعہ یہ اٹیمپٹ ہوا، اور میں بالکل یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کی سہولت کے لیے کہ اس سے پہلے 2 مرتبہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیجا گیا، جس کا ابھی بھی یہ کہا گیا، ابھی بھی ڈیمانڈ کیا گیا کہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیجا جائے، اور جب تک یہ بل وہاں سے ویٹ نہیں ہو جاتا تب تک اس کے اوپر قانون سازی نہ کی جائے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اب نعیم اس سے صاحب معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ بل اب صدر پاکستان آصف زرداری صاحب کے ٹیبل پر ہے، مطلب ان کو فارورڈ کر دیا، پھر بھی اگر تو صدر کہتے ہیں کہ یہ نظریاتی کونسل کو بھیجا جائے، تب تو مانا جا سکتا یہ کوئی ہے پاسبلٹی کہ اب رکاوٹ کوئی بن سکتی ہے ایسی؟ اچھا، صدر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجے، صدر یہ کر سکتے ہیں کہ وہ بل پہ سائن کریں یا نہ کریں، یعنی اس کو ریفیوز کر دیں اور کہیں کہ جی اس کو اثر نو غور کر لے اسمبلی۔ لیکن اس میں بھی پروویژن یہ ہے کہ اگر صدر ایک خاص لمٹ تک اس کو روک سکتے ہیں، اس کے بعد 90 دن کے بعد یہ آٹومیٹکلی قانون کا حصہ بن جائے گا، اگر اس کو اسمبلی ریویو نہیں کرتی، اور اگر ریویو کرنے کا سوچ بھی لیتی ہے اور جوائنٹ سیشن سے اس کو پاس کروا دیا جاتا ہے تو پھر پریزیڈنٹ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں لگا سکتے۔ سو ابھی پریزیڈنٹ صرف اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، یہاں تک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کو ریویو کر لیا جائے اور اس کو آن بورڈ کر لیا جائے، اگر کوئی فیکٹر ایسے رہ گئے ہیں، کوئی ایسا شعبہ رہ گیا ہے جیسے اسلامی نظریاتی کونسل، تو ان کے ساتھ ویٹ کر لیا جائے اس کو بیٹھ کے، لیکن یہ ایک وقت تک ہی وہ کر سکیں گے، اس کے بعد یہ پھر آٹومیٹکلی اس کو بائی دا لا آف پاکستان، بائی دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، کہ اس کو قانون کا حصہ اور آئین کا حصہ جو ہے وہ بننا ہی بننا ہے۔ لیکن یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ وہ کچھ دن تک اس کے اوپر اعتراض لگا سکتے ہیں اور یہ ایڈوائس بھی کر سکتے ہیں اسمبلی کو کہ جناب آپ اس کو دوبارہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ ویٹ کر لیں۔ نعیم صاحب، جب یہ سینٹ میں بحث چل رہی تھی تو سینیٹر طاہر خلیل سندھو نے یہ کہا کہ مولانا کے مخاطب ہو کر مذہبی جماعتوں سے کہ آپ اگر بتا دو کہ کسی بھی اسلامک ملک میں 18 سال سے کم جو ہے عمر میں کوئی نکاح ہوتا ہے، جو ایک ہمارے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں تو آلریڈی ہیں، لیکن یہاں پہ یہ ایک بڑی تقویت یا زور کی یہ بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی اسلامک اسٹیٹ کی آپ مثال دیجیے گا، پھر ان ملاناؤں کی سمجھ میں نہ آنا میرا خیال بڑا عجیب و غریب بات ہے کہ ہر چیز میں رکاوٹ کیوں ایسی ڈالی جاتی ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جب اس کے اوپر، جب یہ بل پاس ہوا تو میں اس کے اوپر ایک سٹوری کر رہا تھا، تو میں نے اس کے اوپر جو مولانا راغب نعیمی صاحب ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ ہیں، اور میری ان سے بھی بات ہوئی اور بڑی ڈیٹیل گفتگو، تقریباً کو لگ بھگ 17 منٹ ہماری ٹیلی فون پہ بات ہوئی، تو میں نے ان سے یہ سارے باتیں جو ہے، یہ خلیل طاہر سندھو صاحب والا جو موقف ہے وہ بھی میں اس پہ لے کے آیا،
اور ان سے میں نے پوچھا کہ جی اسلامی ممالک کی جو ایجز ہیں اور اس طرح سے سارے معاملہ، اس میں انہوں نے ایک بڑا مجھے ایک منطق دی. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی بہت ساری اسٹیٹس کے اندر جو ہے وہ ایج لمٹ 14 سال بھی ہے، اور 16 سال بھی ہے، اور 18 سال بھی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامک نظریے کے ساتھ بلوغت کا کوئی کنسیپٹ ہے، وہ اس سے اسٹیٹ کے کانسیپٹ کے ساتھ رغبت نہیں کھاتا، ملاپ نہیں کرتا، میل نہیں کرتا. اور اسلامی جو نظریاتی کونسل ہے وہ اس سے پہلے 2 مرتبہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے اوپر اپنی آرا دے چکی ہے کہ جو اسلامی کانسیپٹ ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اور اس کے مطابق نکاح کی جو عمر ہے وہ کچھ اور ہے، اور اس میں نکاح ہو بھی سکتا ہے. لیکن جو اسٹیٹ نے یہ جو ٹائم ڈیسائیڈ کیا 18 سال کا، یہ ذرا ہٹ کے ہے اسلامک کانسیپٹ کے اوپر. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے متصادم باتیں ہیں. جو اسٹیٹ شریعت سے یہ متصادم بل لائی ہے اور یہ متصادم ہے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ اگر 18 سال اسٹیٹ کر دیتی ہے تو اس میں حرج کیا، انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیٹ 16 سال کر دے تو اس میں حرج کیا، یا 12 سال کر دے تو اس میں حرج کیا. کیونکہ دنیا میں جو اسلامک کانسیپٹ ہے اس حوالے سے انہوں نے بڑی ڈیٹیل جو ہے مجھے بریف کیا، اور انہوں نے کہا کہ بلوغت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ، نماز، عبادات اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رائج ہو جاتی ہیں، اس پر جائز ہو جاتی ہیں، واجب ہو جاتی ہیں، تو جو اس کو ادا کرنی ہوتی ہیں. اب ان کا یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، اور یہ بھی ان کی دلیل تھی کہ اگر کوئی جائز طریقے سے کوئی والدین یا والدہ اپنا کسی بچی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور اس کی عمر 18 سال نہیں ہے تو اس کا حل کیا ہے. پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ ایسا کر لیجئے کہ چلیں نکاح کی ایج کو ہٹا دیں، رخصتی کی ایج کے اوپر بات کر لیں کہ نکاح کسی بھی عمر میں ہو جائے، لیکن اسٹیٹ یہ ڈیسائیڈ کر دے کہ یہ 18 سال کی عمر تک رخصتی نہیں ہو سکے گی، نکاح جب بھی ہو جائے، مثلا 16 سال کی عمر کر دیں، 17 کی کر دیں. تو یہ مختلف کنسپشن جو ہیں وہ ان کے کنسپٹ جو ہیں ان کے مائنڈ میں ہیں، اور اسی کے اوپر وہ بات کرتے ہیں. اب اس کے جواب میں شری رحمان صاحبہ نے جب یہ بل سینٹ میں پیش کیا تو شری رحمان صاحبہ سے جب میں نے بات کی اور ان سے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی تو انہوں نے مجھے کہا کیونکہ اسٹیٹ کے پاس یہ ان کا موقف تھا کہ اسٹیٹ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ سن بلوغت جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، اور اسی کے تحت یہ قانون جو ہے وہ 18 سال کا پاس کیا گیا ہے. اس لیے اب جو ہے یہ کوئی شریعت اور شرعی قوانین سے متصادم نہیں ہے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ اس کو اسٹیٹ کو یہ رائٹ ہے کہ وہ بلوغت کا سن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، اور 18 سال کی عمر جو ہے وہ اس میں ڈیسائیڈڈ ہے، تو اب ڈیسائیڈ کر دی گئی ہے. تو پھر اس طرح سے یہ ایک ڈبیٹ جو ہے یہ دونوں جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل یعنی شرعیت اور حکومتی معاملات یا پارلیمنٹ کے اندر یہ جاری اور ساری ہے. ابھی بھی یہ اب ظاہری بات ہے کہ علماء حضرات جو ہیں جو ریلیجس فیکٹر ہے وہ اس کے اوپر ناراض ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شریعت سے متصادم قانون جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے، اور اس کے لیے وہ ناراض بھی ہیں. ظاہری بات ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ ایک طرف ہے، لیکن پی ایم ایل این اور جے یو آئی کی جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اب جیسے آپ کا یہ خدشہ ہے، یہ مجھے بھی لگتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں اس کو کوشش کی جائے گی کہ اس کو ایک دفعہ پھر ریویو کیا جائے، اور اگر ہو سکے تو اسلامی نظریاتی کونسل اس کو دوبارہ ویٹ کرے. جی نعیم صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 میں 2022 میں بھی کوشش کی گئی کہ اس طرح کا کوئی بل لایا جائے، مگر پھر نظریاتی کونسل اور پھر دوسرے مذہبی امور والوں نے اس کو رکاوٹ ڈال دی. اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے ٹیبل پہ یا اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں یہ اسی طرح کا بل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مریم نواز صاحبہ چاہ رہی ہیں کہ اس کو پاس کر دیا جائے پنجاب میں، کیونکہ پرابلم زیادہ تر پنجاب میں ہی ہے. کم عمرے کی شادی اور جبری تبدیلی، مذہب کہہ لیں اور نکاح کہہ لیں، چونکہ جیسے آپ بھی جانتے ہیں، ناظرین بھی جانتے ہیں کہ نکاح کے لیے مذہب کو تبدیل کرا کے پھر نکاح کیا جاتا ہے تاکہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو پنجاب والی خبر ہے، کیونکہ ایک سرکاری وکیل ہیں، کوئی 2 دن پہلے انہوں نے یہی بات کی کہ وہ ٹیبل پہ پہنچ چکا ہے پنجاب اسمبلی میں. آیا کوئی ایسی ہے آپ کے علم میں کوئی؟ اچھا، نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک بل جو ہے وہ ٹیبل ہو چکا ہے، اور ہوں، یہ سارا احمد جو ہے چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر جو ہوں، پنجاب ہے ان کی چیئرمین، انہوں نے اس کو لے ہوں، کیا تھا. اس ہوں، کے بعد یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو گیا تھا، اور اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو جو ہے وہ انٹیریئر
جو ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب ہے اس کو بھیج دیا تھا کہ آپ اس میں دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں جو ہے ہم اس میں کر سکتے ہیں اور کیا نہیں. لیکن میری اطلاعات جو ہیں حتمی طور پر ابھی تک یہ وہیں ہوم ڈپارٹمنٹ میں بل موجود ہے، اور سیکٹری ہوم کی سربراہی میں اور منسٹر لا کی سربراہی میں ایک کمیٹی اس پہ کام کر رہی تھی، اس بل کو ویٹ کر رہی تھی، اور ابھی یہ واپس اسمبلی میں جو ہے وہ میری اطلاع کے مطابق تو اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس نہیں آیا، اور وہ جب اپنی تجاویز کے ساتھ یا اس میں جو بھی امینڈمنٹس کر کے وہ بھیجیں گے، یہ آئے گا اسٹینڈنگ کمیٹی میں، پھر وہاں ڈبیٹ ہوگا، اور اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے اس کو ٹیبل ہونا ہے، اور پھر یہ آئے گا اسمبلی میں. تو ظاہری بات ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے ان کی مرضی کے بغیر تو یہ بل ٹیبل نہیں ہوا، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر جو فردر پروسیڈنگ ہے. لیکن میں یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں، یہ میرے ذاتی نالج میں ہے کہ جب یہ پنجاب میں بل ٹیبل ہوا تھا تو مجھے یہ معلوم ہے کہ اس کے بعد گورنمنٹ کو کافی زیادہ پریشر جو ہے وہ اس کی ریزسٹنس اور پریشر کا جو ہے وہ سامنا رہا ہے اور اب بھی ہے، اور ظاہری بات ہے اسی وجہ سے پھر یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو فردر ویٹ کرنے کے لیے جو بھیجی گئی ہیں، اور یہ ابھی ویٹنگ کے پروسیس میں. اب دیکھیے کب تک اس کو پر ہو جاتا ہے اور کب حکومت جو ہے وہ اس قابل ہوگی کہ اس کو جو ہے وہ اسمبلی میں لا کے منظور کر سکے. اچھا، جی. کسی جیسے سونیا ہیں MP ہیومن رائٹ کی، ان کی ایک پارلیمنٹری ہے، تو ان سے آپ کی کوئی اس سلسلے میں بات ہوئی کہ یہ بل وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا بل لایا جائے؟ اچھا دیکھیے، میں آپ کو بڑا فرینکلی یہ بات بتا دیتا ہوں کہ ہوں جو منورٹی کے اراکین ہیں وہ اپنی آرا تو دے سکتے ہیں، لیکن ہوں اس قسم کا بل وہ ویٹ کریں اور اس کو وان میں لے آئیں اور ڈبیٹ کے لیے میرا خیال ہے جس کو کہتے ہیں نا اردو میں کہ پر ہوں جلنے والی بات، یہ بڑا مشکل کام ہے. ہوں منورٹی کے آپ کسی بھی MP پارلیمنٹ سیکرٹری اسٹینڈنگ کمیٹی چیئر کسی سے بھی آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کریں تو آئی ڈونٹ تھنک سو. مطلب یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کی طرف سے یہ بل پر پریزنٹ ہو، پروڈیوس ہو اور اس کے اوپر ڈبیٹ ہو، ہوں یہ بڑا مشکل ہوگا. اور یہ کہنا بھی کہ کسی سے بات کی جائے اور وہ یہ کریں، مجھے معلوم ہے کہ کیا ہمارے اس میں جو لوگ ہیں جو اراکین ہیں ان ہوں کا حدود و قیود کیا ہے اور کس حد تک وہ جا سکتے ہیں. یہ میرا خیال شاید ان کی ڈومین سے مشکل ہوگا یہ کام. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس وقت جو ہمارے مسیحی ہیں بہت سارے، چاہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یا دوسرے، وہ کافی شور شرابہ یہی ڈالتے ہیں کہ یہ نان سلیکٹ مطلب سلیکٹڈ کسی کام کے نہیں، یا ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، یہ کچھ نہیں. تو پھر کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ کوشش نہیں کرتے؟ اگر قومی اسمبلی میں ایک ایک بندہ کوشش کر سکتا ہے، جیسے جیوا صاحب نے بھی کوشش کی اپنے طور پہ، تو پنجاب اسمبلی میں کچھ زیادہ ان کو رجسٹنس ہے یا کوئی زیادہ مخالفت کا سامنا ہے؟ اچھا، جیوا صاحب والا جو آپ معاملہ ہے وہ بھی اس طرح نہیں تھا. جیوا ہوں صاحب والا بل تو پہلے پریزنٹ ہو گیا ہوا تھا، ہوں اس پہ بھی کچھ 2 ڈھائی سال پروسیڈنگ چلی ہوئی تھی. تو الٹیمیٹلی ابھی وہ اسمبلی میں تھے تو انہوں نے پریزنٹ کر دیا. لیکن ہوں گزارش یہ ہے کہ ہوں دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت جو یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے یونیسیف ہوں جو بچوں کے اوپر کام کرتا ہے، اس کی ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا. ان کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 46 لاکھ بچیاں ایسی ہیں پاکستان میں ہوں جن کی شادی 15 سال کی عمر سے کم میں ہوتی ہے، اور تقریباً 1 کروڑ 80 82 لاکھ کے قریب وہ ہیں جن کی جو شادی ہے وہ 18 سال سے کم عمر کی ہو جاتی ہیں. اب وہ 14 سال میں ہوتی ہے، 12 سال میں ہوتی ہے، 9 سال میں ہوتی ہے، یہ ابھی ڈٹرمن نہیں ہے، لیکن میں آپ اس میں کلیئر نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اتنا بڑا فیگر موجود ہو، اور آپ یہ دیکھیے کہ چند لوگ مثلا شیری رحمان صاحبہ یا اس قسم کے لوگ جو ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس پہ بات کریں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ سائلنٹ ہیں. اس کی کچھ ریزنز تو ہیں نا. آپ معلوم ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں جس قسم کی کانسیکوینسز اور بعد میں ریپریکیشنز فیس کرنی پڑتی ہیں وہ سب کو ہی معلوم ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح سے کوئی بولڈ سٹیپس لیتے ہیں تو اس کے بعد میں جو اس کا کوئی فائر بیک نہ ہو جائے یا کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے جس میں آپ کی پارٹی بھی آپ کے ساتھ کھڑی نہ ہو سکے. تو اس لیے میں نے اس پیرائے میں آپ کو یہ گزارش کی کہ یہ جو اکثریتی پارٹی کے جو لوگ ہیں یا مسلم کمیونٹی سے جو اراکین ہیں ان کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، وہ اس کو سمجھتے ہیں، وہ ریلیجیسلی بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ اس کو بات بھی کر سکتے ہیں، ڈسکشن میں بھی لا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ کوئی منورٹی کمیونٹی سے کوئی بھی بندہ اس طرح کا کوئی بل لے کے آئے تو میرے خیال ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. اور اس کی ایک بڑی ریئر سی اگزامپل ہے، جیسے سکھ میرج ایکٹ آنا تھا اور کرسچن میرج ایکٹ ابھی تک نہیں یہ فائنلائز ہو سکا، اور اس میں پہلے پھر یہ اس کو پورشن وائز اسی لیے کیا گیا کہ پہلے لڑکے اور لڑکی کی ایج جو
1872 کا قانون تھا، اس میں 60 نمبر شک تھی کہ اس میں ایج جو ہے وہ تقریباً ایک کی 16 سال اور ایک کی 14 اور 16 تھی، تو اس کو بڑھا کے 18 سال کیا گیا، کیونکہ اس کے اوپر ایک ریزسٹنس ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو منورٹی کی خواتین ہیں وہ جب کنورٹ ہوتی ہیں تو اس میں بھی ایک رکاوٹ آئے گی، اس میں بھی ایک مشکل آئے گی جو میجورٹی کمیونٹی ہے ان کو، تو اس وجہ سے یہ ساری چیزوں پہ ریزسٹنس آتی ہے، اور پھر اس کو فیس کرنا آئی تھنک سو اٹس ناٹ آرڈنری میٹر کہ وہ یہ ساری چیزوں کو ریزسٹنس کو فیس کیا جا سکے۔ جی، جی چونکہ صحافت سے آپ کا بڑا پرانا تعلق ہے، بڑے اس وقت سینئر صحافی وہ ہیں جو مین سٹریم پہ کام کرتے ہیں، یہ صحافت جس طرح کے وہ جو رویے ہوتے ہیں، معاشرتی رویے ہوتے ہیں، بڑی ساری اس کا ایک وسیع دائرہ ہے صحافت کا۔ یہ بتائیے گا کہ جو ہماری ایک مسیحی صحافت ہے، وہ اس کا رول جو چینج کرنے میں، رویوں کو چینج کرنے میں، یا یہ ساری صورتحال جو اس طرح کی، ایک طرف ہم انٹرفیت ہارمنی کی بھی بات کر رہے ہیں، بڑا زور بھی دے رہے ہیں، اور وہی جماعتیں جو ہیں وہ ساری مخالفت میں کھڑی ہیں، تو پھر سارا کیا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ہماری صحافت جو مسیحی صحافت ہے، وہ اس کا کردار کیا ہے اس میں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ہماری جو مسیحی صحافت ہے اس ہوں، میں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چند ایک ادارے تو ہیں جس میں کچھ ساتھی کام کر رہے ہیں، تو باقی اس کو اوور آل کینوس کے اوپر آپ جب دیکھتے ہیں تو کوئی اتنا اسٹرانگ مسیحی ادارہ ہے نہیں، نہ کوئی ٹی وی چینل، نہ اس طرح سے کوئی جہاں ہم رپورٹنگ کریں۔ ہوں، جہاں دیکھیں، جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں تو سارا کچھ ہے، لیکن وہاں ایک مخصوص ٹائم ہے مائنورٹیز کے لیے، اس میں ان کے ایشوز جو ہیں، میں مائنورٹیز کو بہت عرصہ پہلے کسی ٹی وی کے لیے کور کرتا تھا، اب میں کیونکہ پولیٹیکلی اور پارلیمنٹ کو، پرائم منسٹر کو، چیف منسٹر کو اور فیڈرل پروونشل کیبنٹس کو کور کرتا ہوں، تو اس لیے اس کی وجہ سے سیکریٹریٹ سے میرا کافی تعلق رہتا ہے، تو مجھے پھر ایشوز جو ہیں وہ کافی زیادہ پتہ چلتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے تو چیزیں سمجھ لگتی ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جو مسیحی ساتھی ہمارے جرنلزم کے شعبے میں ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کہاں ہیں اس وقت، کس جگہ سٹینڈ کرتے ہیں، ان ہوں، کا سٹانس کیا ہے، کن ایشوز کو وہ ریز کر رہے ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھے کہ اس سارے ایشو پر جو انٹر فیتھ ہارمنی کا معاملہ ہے، جو شادیوں کا معاملہ ہے، جو کنورژنس کا معاملہ ہے، تو وہ تو اب وہ جیسے ایلون مسک صاحب کہتے ہیں نا جی کہ تقریباً 8 ارب موبائل ہیں دنیا میں، تو 8 ارب کے 8 ارب لوگ ہی جرنلسٹ ہیں اور وہ سبھی رپورٹ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اب تو جس کے ہاتھ میں یہ ڈیوائس ہے، گیجٹ ہے، تو بس وہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کامران، بے شک کامران بشیر صاحب کو آپ ان سے کلوا کے جہاز میں بٹھا دیں اور ان کو جہاں مرضی بھجوا دیں، راجوڑی بھجوا دیں، اسی طرح کا ایک یہ معاملہ ہے کہ آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، جس کے ہاتھ میں یہ ڈیوائس ہے وہ کچھ بھی ریکارڈ کر سکتا ہے، کچھ بھی اپلوڈ کر سکتا ہے، کیونکہ ورلڈ از ناؤ اے گلوبل ولیج، اور گلوبل ولیج میں پھر سب ایک جیسے ہی ہیں، اور اب صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کی کم از کم تمیز وہ آپ کے پاس ہے، قاری کے پاس ہے، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ حقائق پر مبنی ہے نہیں ہے۔ یہ جو صاحب، میں جیسے ابھی آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں، ہوں، میں آپ کو فیگرز بھی میں نے دیے ہیں، آپ کے ساتھ شکے بھی ڈسکس کیے ہیں، تو اس کو ضرور آپ مطلب آپ اس کو ایگزامن کر سکتے ہیں کہ میری کسی بات میں کوئی اگر کمزوری ہے، کوئی ایسا فیگر غلط ہے، کوئی ایسا اعداد و شمار غلط ہے، تو آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ججمنٹ جو ہے یہ آپ کے پاس ہے کہ واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ۔ میرا کام ہے جسٹ رپورٹ کرنا، جرنلسٹ مین رپورٹ، پبلک میں ڈسائسو پاور پبلک کے پاس ہے، جرنلسٹ کے پاس نہیں ہے، اور اس لیے میں آپ کو معلوم ہے جب بھی بات کرتا ہوں میں صرف رپورٹ کرتا ہوں چیزوں کو، اپنی آرا یا اپنا ڈیسیجن نہیں دیتا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ عوام نے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ سارا رائٹ بائی دا کانسٹیٹیوشن بھی ان کے پاس ہے اور بائی دا لا بھی ان کے پاس ہے۔ میں کوئی نہیں ہوں اور نہ ہی اس پوزیشن میں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ نعیم جی صاحب، آپ نے ایک بڑی اچھا پوائنٹ ابھی بتایا ہے۔ میں ابھی اکثر کہتا ہوں کہ یہاں سنانے والے تو سارے کے سارے ہی سنانے والے ہیں، سننے والا کوئی نہیں، تو اس میں عمل کیسے ہوگا جب یہ سارے یہی کہہ رہے ہیں، لیکن کام کی بات جب کام کی آپ نہیں کرتے، آپ کالم تحریر جو آپ تحریر کرتے ہیں وہ کام کی نہیں کرتے، تو اس کا آؤٹ پٹ آئے گا کیسے؟ آؤٹ پٹ آئے گا کیسے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے جو ہمارے جرنلسٹ ہیں، جو ایک مطلب جانتے ہی کوئی نہیں، جانتے نہیں کوئی کہ صحافت کیا ہے، آپ
ठीक कह रहे हो कि रिपोर्टिंग करना, लेकिन सहाफत अगर सही ले मानों में लिया जाए, वो है एक सहीफा। सहीफे उसमें आपको मजहब सारे फील्ड वो उसको टच करता है, सब फील्ड को वो डिस्क्राइब करता है, तो एक अच्छी चीज पेश करता है। तो आप क्या अपने अपने हमारे जो जर्नलिस्ट हैं जो अभी तक कामयाब नहीं हुए कोई अपनी बात बताने में, उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, मेरे जो उस्ताद थे, जो मैंने सीखा और पढ़ा, वो हमेशा इस बात पे बड़ा जोर दिया करते थे कि जो मुसन्निफ होता है, जो सहाफी होता है, हम्म, जो तसनीफ से जिसका ताल्लुक हो, उसको हमेशा बी पॉजिटिव होना चाहिए। इफ ही थिंक्स ऑलवेज नेगेटिव, तो हम्म, फिर मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिवली नहीं ना सोचेंगे, तो तब तक जिंदगी में आपकी नई जातें नहीं खुलेंगी। नई जातें नहीं खुलेंगी तो फिर ये देखिए कि मुआशरा जो है उन राहों पर, उन रस्तों पर नहीं चलेगा जो उसको किसी इस तरफ लेके जाए, जहाँ कहीं ना कहीं जाके पॉजिटिविटी की वजह से कुछ ना कुछ तारीकी में नूर चमके। तो जर्नलिस्ट जो होता है, जो सहाफी होता है, जो मुसन्निफ होता है, उसने अंधेरे में अपने कलम से दीप जलाना होता है, उसने अपने अल्फाज का दीप जलाना होता है। और जब तक वो पॉजिटिविटी के साथ काम नहीं करेगा, वो पॉजिटिव हो के काम नहीं, अगर हर वक्त आप तनकीद करते रहेंगे तो वो भी कारगर साबित नहीं होगी। हाँ, तनकीद बाय इस्लाह जो है वो बड़ी जरूरी है। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं। अगर किसी ने वो कहा, आपने भी वो कहा, तो वो फिर एक जर्नलिस्ट का काम नहीं है ऐसा करना। बड़े बड़े लोग जो हैं वो सहाफी रहे हैं, बड़े बड़े जय्यद सहाफियों को मैं जानता हूँ, मैं उनका शागिर्द रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ उनके पास, उनके साथ मेरी रफाकत रही है। लेकिन मैंने कभी उनको डिसाइसिव पावर में नहीं देखा। हाँ, जब आप तसनीफ करें, कॉलम लिखें, तहरीर करें, तो जरूर वहां आप अपनी आरा दीजिए। लेकिन अल्टीमेटली जो आपका जो व्यू है, वो आपका जाती व्यू है। उसमें आपने कुछ भी जो है उसको किसी के ऊपर ना, इसको क्या उसको कहते हैं, लादने की कोशिश कीजिए, ना किसी के ऊपर उसको बोझ डालने की कोशिश कीजिए कि जो आप देख रहे हैं। क्योंकि किसी ने कहा था कि हर बात जो होती है वो हश्त पहलू होती है, हर बात के 8 पहलू होते हैं। मुझे वो किसी पहलू से नजर आ रही है, आपको किसी और से, किसी और को किसी और पहलू से वो नजर आ रही होगी। तो इस तरह हर एक जो हश्त पहलू चीजें हैं, उनको आप अपनी नजर से जरूर देखिए, लेकिन बी पॉजिटिव, मुस्बत रहिए, मुस्बत सोचिए, ताकि जी मुआशरा तरक्की करे और उनको कुछ ना किसी तरीके से आपसे कोई ना कोई ज़िया मिलती रहे। जी जी। जी, बहुत शुक्रिया नईम साहब। हम अक्सर कहते हैं कि सहाफ़ी की नज़र वहाँ होती है जहाँ आम आदमी अभी सोच रहा होता है, उसकी नज़र वहाँ होती है। तो आपका बड़ा कीमती वक्त था जो मैंने आपसे लिया, और बहुत शुक्रिया। आइंदा हम मेरा ख्याल है सहाफ़त पे नेक्स्ट बात करेंगे। तो नाजरीन, हमारी कोशिश थी कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें दी जाएं ताकि आप सोचें और उसको सीरियसली संजीदगी से सोचें और काम करें। तो खुदा आप सबका हामी हो, नासिर हो। और नईम साहब, आपके लिए ढेरों दुआएं। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच जी, बहुत शुक्रिया।